बल्तिस्तान में सबसे पहले गवर्नर रहने वाले, एजाज रखने वाले हमारे मरकजी कायदीन में से कमरुज़्ज़मान कायरा साहब के लिए नारों का भरपूर आप जवाब दें। नारे पट्टू, नारे बिलावल, नारे सरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे उम्मीदवार इस हलका से जनाब डॉक्टर मुजफ्फर रेले साहब, दूसरे हलका से हमारे उम्मीदवार जनाब अब्दुल हमीद साहब, सैयद नय्यर हुसैन बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंडाल के अंदर मौजूद मेरे बुजुर्गों, पार्टी अहदेदारों, नौजवानों, PSF PYO के अहदेदारों, जवानों, और ख़ास तौर पे मेरी इज़्ज़त वाली और मेरी गैरत वाली बहनों, मेरी बेटियों, आप सबको सलाम हो। आज हम आपके पास चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तशरीफ़ लाए हैं। जब से आपका इलेक्शन शुरू हुआ, चेयरमैन साहब ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान का टूर शुरू किया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत हमेशा तारीख रकम करती रही है। आज भी हम तारीख रकम कर रहे हैं। पाकिस्तान का कोई लीडर इतने तवील अरसे के लिए इतने दूर दराज इलाकों में, आपके गांव बस्तियों में, वहां तक जाके लोगों से मिल रहा है, अपनी आंखों से लोगों के मसाइल देख रहा है, अपने कानों से उनकी बातें सुन रहा है, ताकि कल जब यहाँ हमारी हुकूमत बने, कल जब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत बने, तो फिर बिलावल साहब को ये किसी को बताने की ज़रूरत ना हो कि अस्तौर की सड़क कैसी है, फलां वैली कैसी है, जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों के अंदर वहाँ लोगों के क्या मसाइल हैं, वहाँ की यूथ किन अजाबों का शिकार है, बल्कि चेयरमैन अपनी आंखों से देख के जा चुके हूँ। और मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों, चेयरमैन बिलावल आज सिर्फ वोट नहीं मांगने आए। वोट मांगने तो बाकी जमातें भी आएंगी, आपके पास आके डुगडुगियां बजाएंगी, कोई आपसे झूठे वादे करेगा, कोई आपको बिरादरी के नाम पे वोट मांगेगा, लेकिन चेयरमैन बिलावल आज गिलगित बल्तिस्तान में अपना तीसरा दौरा कर रहे हैं। इसलिए इस दौरे के जरिए वो आपसे मिलके वो भुट्टो शहीद, उन्होंने जो रिश्ता गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से कायम किया, वो रिश्ता जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कायम रखा, और उनको शहीद करने के बाद उन कातिलों और जालिमों ने समझा कि अब रिश्ते टूट गए। चेयरमैन आज गिलगित बल्तिस्तान के गांव-गांव जाके ये इजहार कर रहे हैं, ये इकरार कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि जब तक एक भी भुट्टो खानदान का फर्द जिंदा है, ये रिश्ता कायम है और कायम रहेगा। ये शहदा के खून से बंधा रिश्ता है, ये कोई मफादात से बंधा रिश्ता नहीं है, ये इक़्तिदार का रिश्ता नहीं है, ये खिदमत का रिश्ता है, ये वफादारी का रिश्ता है, ये हकूक का ताल्लुक है। अरे जिसके अंदर जज्बा हो, ये काम वही करता है। अभी मेरे साथी कह रहे थे, आजकल पाकिस्तान में बड़ा चर्चा है, यहाँ पे भी PTI वाले आए होंगे ना, आ रहे होंगे आपके पास, और कह रहे हैं कि जी हमने सोचा है कि हम आपको अबूरी सूबा देंगे। अरे भाई, ये सारे जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं ना, नौजवानों, मेरी बहनों, बच्चियों, इन सफेद दाढ़ी वालों से पूछो कि भुट्टो शहीद के आने से पहले आप आजाद तो हो गए थे,
آپ نے ڈوگروں سے آزادی تو حاصل کر لی تھی، لیکن آپ کو عملاً آزادی نہیں تھی، بلکہ آپ کے ہاں ڈوگرا راج تھا، ایف سی آر تھے، ظالمانہ قوانین تھے، آپ کو حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہاں غربت تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی۔ ان حالات کے اندر پیپلز پارٹی نے آ کے شہید بھٹو نے وہ قدم رکھا جہاں ایک طرف انہوں نے سبسڈیاں دیں، جہاں ایک طرف انہوں نے آپ کو حقوق دیے، آپ کو نوکریاں دیں، لیکن انہوں نے ایک اور بڑی بنیاد رکھی، ایف سی آر کا خاتمہ کیا، پاکستان کے باقی علاقوں کے برابر آپ کو لانے کے لیے اس سفر کا آغاز کیا جو اب آخری مرحلے پہ پہنچ چکا۔ اس سفر میں انہوں نے ایف سی آر ختم کیے، ظالمانہ قوانین ختم کیے، راجگیری ختم کی، آپ کو کمشنری کا درجہ دیا، آپ کو آپ کی اپنی عدالتیں دیں، انصاف کا نظام فراہم کیا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت اتنے روزگار تھے کہ روزگار دینے والے موجود تھے، روزگار لینے والے نہیں تھے، اور وہ سفر جاری رہا۔ بھٹو شہید کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے وہ سفر جاری رکھا، اور جس طرح نیر حسین بخاری صاحب نے بتایا کہ بی بی شہید نے آپ کے ہاں اپنی کونسل، اپنے منتخب نمائندے اور سیاسی عمل کا اجرا کیا۔ پہلے الیکشن آپ کے ہاں سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ بی بی شہید کے دور میں آئے، انہوں نے اس سفر کو جاری رکھا، خدمت کے سفر کو بھی جاری رکھا، اور وہ سیاچین کے ان پہاڑوں کی چوٹیوں تک گئیں تاکہ وہ آپ کے مسائل دیکھ کے ان کا حل کر سکیں۔ اور اس کے بعد اگلا سفر ان کو شہید کیا گیا تو آصف زرداری صاحب کی حکومت بنی۔ ہماری تو بڑی کمزور سی حکومت تھی، ہم تو کو 2/3 اکثریت والے نہیں تھے، اور اس وقت یہاں الیکشن نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہم نے وہ تاریخی ذمہ داری جو بھٹو شہید سے شروع ہوئی، جو بی بی شہید تک پہنچی، آصف زرداری صاحب سے ہوتے ہوئے اب بلاول صاحب کے کندھوں پہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق دلانا، آپ کو پاکستان کے علاقوں کے برابر کھڑا کرنا۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہے میں نے آپ کی گلی بنوائی تھی، ہو سکتا ہے کوئی کہے میں نے آپ کا کھمبا لگوایا تھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے میں سڑک بنوائی تھی، لیکن حقوق دینے کی، شناختیں دینے کی، روزگار دینے کی، وسائل دینے کی، خدمت کرنے کا کسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کوئی جماعت یہ کلیم نہیں کر سکے گی، صرف ایک پیپلز پارٹی ہے۔ اور آج چیئرمین بلاول آپ کے پاس آئے ہیں، گلگت بلتستان کے ایک ایک علاقے میں جا رہے ہیں، ایک ایک حلقے میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو سفر ان کے والد آصف زرداری صاحب نے طے کیا کہ آپ کی کونسل سے آپ کو اسمبلی دی، آپ کا گورنر بنایا، آپ کا چیف منسٹر بنایا، آپ کی سپریم کورٹ بنائی، آپ کو صوبائی سٹیٹس دے دیا، اب صرف آئینی حق دینا باقی رہ گیا تھا۔ یہ سفر، ارے بھائی کسی بلڈنگ پہ چڑھنا ہو تو سیڑھیوں سے چڑھتے ہیں نا، سیڑھیوں سے سفر طے ہوتا ہے، ایک سیڑھی، 2 سیڑھی، 4، کبھی جمپ لگا کے بھی چھت پہ گئے ہو۔ اسی طرح یہاں پہ بھی پہلا سفر بھٹو صاحب نے، دوسرا سفر بی بی شہید نے، تیسری پوڑی یا سیڑھی زرداری صاحب نے، اور اب آخری سیڑھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب کے ہاتھوں طے ہوگی۔ اور بلاول صاحب نے 2018 کا جب پاکستان میں انتخاب ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے طے کیا، انہوں نے پاکستان بھر کے لیے اپنے نقطہ نظر کا، اپنے فہم و فراست کا، اپنا جو لائے عمل ہے کہ ہم پاکستان میں کیا کریں گے، ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، سارے صوبوں کے لیے، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہم ان کے لیے کیا اقدامات کریں گے۔ وہاں انہوں نے 2018 میں یہ لکھا کہ ہم گلگت بلتستان کو یہاں کیا خدمت کریں گے۔ یہ اس الیکشن میں نہیں، یہ اس الیکشن میں نہیں کہ عمران خان کو الیکشن آیا تو کسی نے بٹن دبایا تو بولنا شروع ہو گیا کہ ہاں ہم صوبہ دیں گے، بلکہ 2018 میں بلاول صاحب نے گلگت بلتستان کے حقوق کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا، چند لائنیں میں پڑھتا ہوں، یہ یاد رکھیں خدمتیں وہی کرتے ہیں جن کی نسل میں خدمت کرنے کی عادت ہوتی ہے، حقوق وہی دیتے ہیں جن کا ورثہ یہ ہوتا ہے۔
اور بلاول صاحب نے لکھا, یہ لمبا ہے لیکن میں چند لائنیں پڑھتا ہوں اور یہ پھر یاد کرا دوں, اگر 2018 میں ہماری حکومت نہ روکی جاتی, یہ پتلی حکومت نہ کھڑی کی جاتی, تو یہ ایجنڈا مکمل ہو چکا ہوتا, آپ کو حقوق مل چکے ہوتے. اور یہ کیا لکھا, آپ چیئرمین نے لکھا کہ ہمارا عزم ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے اور مندرجہ ذیل اقدامات کریں گے. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1, گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے کے اقدامات کریں گے. یہ ہوتا ہے سٹیٹس دینا, یہ ہوتے ہیں حقوق دینا. یہ 2018 کا ہے, یہ الیکشن میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں, یہ ووٹوں کے لالچ میں نہیں, یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے لکھا. اور پھر لکھا کہ 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا عبور صوبے کے لیے آئینی اقدامات کریں گے. یہ بات آج نہیں کہہ رہے, یہ 2018 میں چیئرمین نے کہا. پھر لکھا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن بیک وقت ہوں تاکہ آپ کے ووٹ چھینے نہ جا سکے, آپ کے ووٹ چوری نہ ہو سکے, آپ جس کو ووٹ دیں وہی آپ کا نمائندہ بنے. اور پھر لکھا کہ آپ کے خطے کے اندر گلگت بلتستان کا پاکستان کے دیگر علاقوں کے ساتھ سڑکوں کا رابطہ اور وسیع کریں گے. آپ کو تاکہ آپ کے نوجوان, تاکہ آپ کے مزدور, تاکہ آپ کے کسان یہ آمد و رفت کے ذریعے اپنا روزگار کما سکیں, اپنے حالات بہتر کر سکیں. اور پھر لکھا, نوجوانوں یہ آپ کے لیے اہم ہے, آپ کی حکومت کام تب کرے گی جب اس کے پاس پیسے ہوں گے, آپ کو روزگار تب دے گی جب پیسے ہوں گے. اور یہ کام صرف پیپلز پارٹی کرتی ہے, روزگار ہم دیتے ہیں. وہ کہتے تھے نا بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی, اب بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا, بلاول بھٹو آئے گا. تو چیئرمین صاحب نے لکھا کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں مختص حصے میں اضافہ کیا جائے گا, گلگت بلتستان کو زیادہ وسائل دیے جائیں گے تاکہ آپ کے کام بہتر ہو سکیں. یہ ہم آج نہیں کہہ رہے, یہ ووٹوں کے لالچ میں نہیں کہہ رہے, یہ تاریخی ذمہ داری کے طور پر 2018 میں لکھا. اور پھر لکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ آپ کے فیصلے آپ کے نمائندے کریں, آپ کے فیصلے ریلے صاحب کریں, حمید صاحب کریں, آپ کے باقی نمائندے کریں, تاکہ اپنے صوبے کے وسائل کو بہتر طریقے سے مستفید ہو سکیں. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, باتیں تو بہت لیکن موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے, پھر انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے. لیکن ایک یاد رکھنا, یہ پتلی تماشا دکھانے والے, یہ ڈگڈگیاں بجانے والے, یہ خوبصورت نعرے لگانے والے, یہ موسمی پرندے ہوتے ہیں, یہ خاص موسموں میں آتے ہیں, دانا دن کا چگ کے بھاگ جاتے ہیں. ارے جن کے رشتے صدیوں سے ہوں, جن کے شہیدوں کے خون سے بندھے رشتے ہوں, وہی قائم رہتے ہیں, وہی آپ کی خدمت کرتے ہیں. اور وہ سفر اب انشاءاللہ تعالیٰ بلاول صاحب ادا کریں گے. اور میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کا, اپنی بہنوں کا. مجھے پتا ہے آپ کے علاقے کی روایت اس طرح نہیں ہے. آپ کو سلام ہے کہ آپ سب اپنے بیٹے, اپنے لیڈر بلاول صاحب کے استقبال کے لیے آئے ہیں, آپ سب آئے ہیں. اور میں نوجوانوں کو یہ ضرور کہوں گا, بزرگوں کا کہوں گا کہ آج سے بیٹھنا نہیں ہے, سب نے مظفر ریلے بننا ہے, سب نے بلاول بھٹو بننا ہے, ہر گھر جانا ہے, ایک ایک ووٹ مانگنا ہے, اور گلگت بلتستان کے ساری کی ساری سیٹیں بلاول صاحب کو دینی ہیں تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں. اب میں آپ کے چیئرمین, آپ کو بڑا طویل سفر انتظار کرنا پڑا, اب میں آپ کے چیئرمین کو دعوت دینے لگا ہوں. کھڑے ہو کے, ہاتھ ہلا کے, تالی بجا کے استقبال کرنا. نعرہ نعرہ بھٹو, نعرہ 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 بھٹو, نعرہ 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 بلاول. بیٹا آپ بھی نعرہ 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 بلاول.